बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ना थोड़ी सी हटके है और दिल के बहुत ज़्यादा करीब होने वाली है। आज मैं आपको अपने शुरू के दिनों की कुछ ऐसी हकीकतें और बोंगियाँ बताने वाली हूँ जो मैंने की हैं, लेकिन आपने वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी और मुझे इसमें बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने खुद किस तरह का जो टाइम है ना वो बोंगेपन में गुजारा है और मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। अच्छा, दो कैटेगरीज़ होती हैं। वैसे तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो हम खुद गलतियाँ करके अपने तजर्बात से सीख रहे होते हैं, लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ये गलती से इसको ये नुकसान हुआ है तो ये गलती मैंने नहीं करनी। तो आई विश कि आप लोग दूसरी कैटेगरी में से हों जो दूसरों की गलतियों से, दूसरों के तजर्बात से सीख के ही तौबा कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो उस नुकसान से बच जाती है जो अच्छा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ गलतियाँ मेरी अपनी बहनों की, बेटियों की और मेरी जो ऑडियंस है उसमें से भी मुझे कुछ बता रही होती हैं कि आप ही हमारे साथ ऐसे हुआ, हम ऐसे थे। तो वो सारी मैं आज आपके साथ शेयर भी करूंगी और आपने मुझे बताना भी है कि इनमें से आप कौन सी गलती कर रही हैं और इंशाल्लाह आइंदा नहीं करेंगी। और इसमें मैं आगे चल के आपको एक मेरी बहुत प्यारी हमारी आपी हुआ करती थी हमारे मोहल्ले में, वो किस तरह से रो के आके मेरी अम्मी को बताया करती थी कि काश ये गलती मैंने कभी ना की होती तो मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और ख़ास तौर पर जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही होती हैं ना, जहाँ पे सास भी होती हैं और नंदे भी होती हैं, देवर जेठ जेठानियाँ भी होती हैं, तो आपने बहुत संभल कर चलना होता है वहाँ पे। और इंशाल्लाह आपने ये बात अपनी बेटियों को भी बतानी है कि ये वाली जो गलतियाँ हैं ना आपने पहले से नहीं करनी। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि ये वीडियो शहजादी की फूफो लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो पे ना आइएगा। और चले आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और पहली बार आए हैं तो मैं आपको शहजादिस्तान स्क्रीन में वार्म वेलकम करती हूँ। एक पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया ना तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी आसानी हो जाए और आप किसी बहुत बड़े नुकसान से बच जाएं इंशाल्लाह। तो चलें बात करते हैं मेरी अपनी सबसे बड़ी गलती की। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, जब नया नया रिश्ता जुड़ा, तो मुझे ये लगता था कि जो मेरे शौहर हैं वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मैं जैसी भी हूँ उनको पसंद आ जाऊँगी। और वो मेरी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा किया करते थे, मेरी हर चीज़ की वो तारीफ़ करते थे और मुझे ऐसे लगता था कि मैं परफेक्ट हूँ। अच्छा, मैके में भी मैं चूँकि सबसे बड़ी थी और जो बड़ा बच्चा होता है वो लाडला भी ज़्यादा होता है, तो मैके में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सारे प्यार भी करते थे और कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट्स भी थे मेरे अंदर। मैं पोइट्री करती थी, पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी अपने और जॉब भी करती थी, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती थी। और इसी तरह से मेरे शौहर जो हैं वो भी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो मुझे ये लगता था कि बस अब मैं जैसी भी हूँ ना अपने शौहर के लिए परफेक्ट हूँ और मेरे शौहर बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनको बिल्कुल सारी ज़िंदगी इसी तरह से पसंद रहूँगी। आपने खुद देखा होगा कि शादी से पहले या मंगनी के दिनों में ऐसा ही लग रहा होता है कि इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, वो आप पे जान भी छिड़क रहे होते हैं, आपकी आँखों की, आपके बालों की, आपकी स्किन की, आपके लिबास की, आपकी अच्छी ड्रेसिंग की, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये सूट आपके ऊपर बहुत जच रहा है, ये स्टाइल आपका बहुत अच्छा है। तो बस यही आपका सबसे बड़ा बोंगापन होता है और यही मेरा भी सबसे बड़ा बोंगापन था। मैंने खुद अपने आप को परफेक्ट समझ लिया और मैंने बिल्कुल मेहनत करना छोड़ दी, अपनी सेल्फ़ केयर को छोड़ के। जैसे हम जिस तरह से हमारी 80-90% ख़वातीन करती हैं, मेरी बहनें करती हैं कि अपनी सेल्फ़ केयर को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ घर के कामों में लग जाती हैं, ससुराल को राज़ी करने के लिए जिद्दोजहद करने लग जाती हैं और अपने आप को सलीके में, तरीके में परफेक्ट बनाने के लिए अपनी ज़ात को पीछे छोड़ देती हैं। जब एक औरत घर के कामों में लग जाती है ना तो शौहर को आहिस्ता आहिस्ता सेकंड प्रायोरिटी पे रखने लग जाती है और शौहर ये भूल जाता है कि वो खूबसूरत है, उसका कौन सा लिबास अच्छा लगता है, उसकी कौन सी अदा उसको पसंद थी। बस वो यही देखता रह जाता है कि इसने मुझे टाइम नहीं दिया, मेरी बात नहीं मानी, मैंने इसको बुलाया था और इसने ये कहा था कि मैं फ़लाँ काम कर रही हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती, और घर के कामों में लग जाती। यकीन करें कि जितना शौहर का सगी माँ हो, बाप हो, बहन भाई हो, अगर आप शौहर को छोड़ के उनकी बात सुनने चली जाएंगी, उनके काम भाग भाग के करेंगी, उनको बहुत ज़्यादा खुश कर लेंगी, राज़ी कर लेंगी, लेकिन शौहर को ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं होती और शौहर बिल्कुल आपके इस बात पे सदकेवारी नहीं जाएगा अगर आप उसकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं करेंगी। अब यहाँ पे मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप घर के सारे काम काज छोड़ के और ससुराल को इग्नोर करके फिर आप शौहर की बात माने। हर चीज़ में बैलेंस आपने खुद रखना होता है। बस शौहर ये चाह रहा होता है कि आप उसको
فرسٹ پرائیورٹی ملے، اور یہ اس کا حق بھی ہوتا ہے، اور یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا ہوتا۔ آپ نے اپنی ذات کا اسی طرح سے خیال رکھنا ہوتا ہے جس طرح سے آپ شادی کے شروع کے دنوں میں رکھتی ہیں، اسی طرح سے آپ نے ان کو پیار محبت دینی ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ایک سیکرٹ بات ہے، اور اگر آپ نے یہ پوری زندگی یاد رکھنی ہے کہ شوہر جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک جو پہلے دن والی محبت ہوتی ہے نا جو آپ نے ان کو دی ہوتی ہے، اس پہ ٹک جاتے ہیں، اور اسی پہ وہ پھر پوری زندگی جو ہے نا وہ گزار دیتے ہیں، اور وہی جو پہلی محبت ہوتی ہے اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس میں پھر تھوڑا سا بھی رد و بدل ہو جائے، پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے 4-5 بچے ہو گئے ہیں، یا پھر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، یا پھر آپ کمزور ہو رہی ہیں۔ نہیں مائی ڈیئر کوئنس، بالکل نہیں، وہ یہ بالکل بھی نہیں سوچتے، اور صرف وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے کتنا ٹائم دیا ہے، یا پھر ہم نے کتنا کوالٹی ٹائم گزارا ہے۔ یا تو پہلے ہی ان کو اتنا رکھیں جتنا کہ آپ پوری زندگی ان کو رکھ سکتی ہیں، یا پھر آپ بے حد جو بے تحاشا محبت دے چکی ہوتی ہے نا، وہی پوری زندگی آپ نے ان کو دینی ہوتی ہے۔ دوسری جو غلطی ہے نا وہ یہ تھی کہ شادی کے شروع کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ جاتی تھی، صفائیاں دینے لگ جاتی تھی، اور اب مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ روتی ہیں تو آپ اصل میں اگلے بندے کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں پاگل ہوں، میں بونگی ہوں، میں بے وقوف ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں ناسمجھ ہوں، مجھے تو عقل ہی نہیں ہے، آؤ اور مجھے بے عزت کرو۔ سیدھی سی بات ہے، جب آپ خود اپنی عزت نہیں بنا پاتی، جب آپ خود اپنی سیلف رسپیکٹ کو ثابت نہیں کر پاتی، تو پھر دوسروں کو موقع مل جاتا ہے وہ آپ کو بونگا سمجھیں، آپ کو اریٹیٹ کریں، آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنی بے وقوف ہیں، آپ کی ڈریسنگ سینس اچھی نہیں ہے، آپ کو کام کا سلیقہ نہیں آتا، آپ پیچھے سے کچھ سیکھ کے نہیں آئے۔ ایون بات یہیں پہ نہیں رکتی، آپ کے ماں باپ اور آپ کے پچھلوں تک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی ہیں، صفائیاں دیتی ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں نے ان کو راضی نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا۔ حالانکہ جس کی کوئی اپنی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی نا، اور جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ بھی آپ کو آ کے ٹارگٹ کر دیتا ہے اور آپ کو رلا دیتا ہے، اور آپ اس کے سامنے گڑ گڑا کے صفائیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا۔ یہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ اپنی سیلف رسپیکٹ آپ نے خود بنانی ہوتی ہے، اور وہ رو دھو کے بالکل بھی نہیں بنتی، کبھی بھی نہیں بنتی۔ آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں ایک باوقار عورت ہوں، اور میں آپ کی ایسی باتوں سے ہرٹ ہوتی ہوں، مجھے برا لگتا ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو دوسروں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں بری لگتی ہیں، اس لیے یہ بات میں بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی، میں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اب آتے ہیں اپنی تیسری بہت اہم چیز کی طرف۔ یہ جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی نا، یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا معاملہ ہے، اور ہمارے محلے میں نا ایک فیملی رہا کرتی تھی، اور ہمارا بہت زیادہ تعلق ان کے ساتھ اچھا تھا، اور وہ آپی جو ہے نا وہ میری امی کے پاس آ کے رویا کرتی تھی، اور وہ بیچاری بہت زیادہ ان پہ ترس آ رہا ہوتا تھا۔ وہ اتنی معصوم سی، اتنی پیاری سی ہوتی تھی، اور وہ کہا کرتی تھی کہ کاش یہ غلطی میں نے نہ کی ہوتی، اور وہ یہ غلطی تھی کہ اپنے بچوں کو اس نے اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تھا۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے پیچھے لگ کر دوسروں کا غصہ ان معصوم بچوں پہ کبھی نہ نکالا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری جو بہنیں ہیں نا، وہ گھر کا، سسرال کا، شوہر کا، کاموں کا پریشر ان وہ بیچارے معصوم بچوں پہ نکال رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں بچے جو ہیں وہ ماں سے دور ہو جاتے ہیں، اور سسرال والوں، دادا دادی اور پھوپھو لوگوں کے ساتھ وہ کلوز ہو جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ چیز ہوتی ہے نا، تو ان کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی ماں کی قدر کیا ہے۔ دنیا میں سب سے مقدس رشتہ جو ہے وہ جس کا حساب انہوں نے دینا ہے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالنی، جس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، وہ آپ کی ماں کا ہوتا ہے۔ بچوں کو بس یہ سمجھ آتا ہے کہ دادا دادی پھوپھو ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ماں ہمیں ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہے۔ حالانکہ ماں کی ہر ڈانٹ میں، اب یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں کہ ماں کی ہر ڈانٹ میں اور ہر مار میں بچوں کے لیے بھلا ہوتا ہے۔ بہرحال بعض سسرال والے جو ہے نا، وہ جان بوجھ کے بھی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ماں کی برائیاں کریں گے، بچوں کے کانوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ بری ہے۔ تو ہماری وہ جو آپی ہے نا، وہ رو رو کے بتایا کرتی تھی کہ ان کے بچے انہیں مما نہیں کہتے بلکہ بھابھی کہتے ہیں، اور ان کے گھر میں جو بچوں کی جو پھوپھو ہے وہ رہتی تھی نا، بچے ان کو مما کہتے تھے، اور پھوپھو اتنے ماں
اطمینان اور فخر سے بتا رہی ہوتی تھی کہ بچے اپنی ماں کو بھابھی کہتے ہیں اور مجھے مما کہتے ہیں، اور بڑا خوش ہو رہی ہوتی تھی اس بات پہ، اور لوگوں کو بتا کے بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوتی تھی کہ یہ ہم نے بہت ہی کوئی کارنامہ کیا ہے۔ دادی بتا رہی ہوتی تھی کہ یہ پھپھو کو مما کہتے ہیں اور اپنی ماں کو بھابھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، اپنے بچوں کو پیار کریں، ان کو اپنے کلوز رکھیں اور ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ اتنی مضبوط کریں کہ کوئی بھی آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان میں کبھی نہ آ سکے، اور دوسروں کا غصہ جو ہے وہ ان معصوم بچوں پر کبھی مت نکالیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے پرفیکٹ بننے کے چکر میں ہلکان اور پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو سلائی نہیں آتی، کوئی کام ایسا ہے جو آپ کو کہا گیا ہے اور آپ کو اب نہیں آ رہا، تو اس کے لیے آپ اپنی بے عزتی اور شرمندگی محسوس بالکل نہ کریں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی انسلٹ فیل کرنے کی، اپنے آپ کو اس شرمندگی سے باہر نکالیں اور یہ مت سوچیں کہ میں سسرال میں نہیں ہوں یا پھر میرے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ اس کو یہ سلیقہ نہیں آتا۔ ان کو صاف کہیں کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی تو میں یہ نہیں کر سکتی، یا پھر آپ پیار سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ مجھے سکھا دیں، انشاءاللہ میں اس کو آگے بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ مکمل دوستی کا رشتہ رکھیں، اپنی نیت کو، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ جب آپ کی نیت کسی کام میں اچھی ہو جاتی ہے نا، جب آپ پیچھے سے یہ سوچ کے آئی ہوتی ہیں کہ میں نے ان کو محبت سے، پیار سے اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھنا ہے، اور موسٹلی جو ہماری بہنیں ہیں نا وہ بیچاری یہی سوچ کے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن بس ان کے نصیب ہوتے ہیں کہ وہ کچھ، حالانکہ جو زیادہ تر سسرال والے ہوتے ہیں نا انہوں نے بھی یہی سوچا ہوتا ہے کہ آنے والی کو ہم یہ محبت دیں گے، پیار دیں گے، تو لیکن بس معاملات کچھ اس طرح سے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ کب اور کیسے ہمارے درمیان جو ہے وہ فاصلے آ گئے ہیں۔ اور خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جہاں پہ جٹھانیاں، دیورانیاں، دیور اور بہت سارے رشتے رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بالکل آپ سے مختلف ہوتا ہے، اور آپ کو جا کے پھر اس میں ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ جو غلطیاں ہیں نا کم از کم آپ نے بالکل نہیں کرنی، اور اگر آپ کر رہی ہیں تو پھر بھی دھیرے دھیرے آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخری بات لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اپنی ذات پہ ہمیشہ توجہ دینی ہے، اپنی سیلف کیئر کو عمر کے کسی بھی حصے میں، چاہے آپ کی شادی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، آپ کے چھوٹے بچے ہیں یا بچے بڑے ہو چکے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ آپ کی عمر 20، 25، 30، 40، 50، 60 جتنی بھی ہو چکی ہے نا، آپ نے اپنی سیلف کیئر کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا، پیچھے نہیں کرنا۔ فرسٹ پرائیورٹی پہ آپ نے اپنی ذات رکھنی ہے، اپنی سیلف کیئر کرنی ہے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اپنی سکن کیئر کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ اچھا لباس پہننا ہے، کیونکہ اچھے لباس سے ہی انسان کی ویلیو بھی بنتی ہے۔ جب آپ اپنی ایک اچھی پرسنالٹی بنا کے رکھتی ہیں نا تو خود بخود دل کرتا ہے کہ آپ کی عزت کی جائے۔ جب آپ کھلے حلیے میں پھرتی رہیں گی، بس کاموں میں لگی ہیں اور ماسیوں کی طرح، بس آپ کو یہ ہے کہ جلدی جلدی ناشتہ ہو جائے، لنچ ہو جائے، ڈنر ہو جائے، گھر کے کام ہو جائیں، گھر کی سلائیاں ہو جائیں، گھر کی کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ میں پورا کر لوں، اور خود آپ رنگ برنگے کپڑوں میں، سینے اور میل میں پھرتی رہتی ہیں اور کاموں میں لگی رہتی ہیں، تو یقین کریں کہ باہر سے آنے والا یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ان کی بہو ہے یا پھر بھابھی ہے وہ کتنی سگڑ ہے، کتنی سلیقہ مند ہے۔ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ خود کتنی اچھی لگ رہی ہیں، آپ کا رکھ رکھاؤ کس طرح کا ہے، اور آپ خود کو مینٹین کس طرح سے کرتی ہیں، اور اپنی سیلف کیئر کس طرح سے کرتی ہیں، اور یہ آپ نے ان کو خود بتانا ہوتا ہے کہ آپ عزت کے قابل ہیں، آپ یہاں کی مالکن ہیں، آپ یہاں کی نوکرانی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو غلطیاں ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری بہنیں کر رہی ہوتی ہیں، تو ان سے دیکھ کے یا پھر آس پاس کی دوسری خواتین کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان سے سیکھیں اور اپنے لیے ایک پرسکون، باوقار اور خوشحال زندگی کا انتخاب کریں۔ یاد رکھیں کہ پرفیکٹ جو ہے نا زندگی میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم نے خود اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ آپ اپنی سیلف کیئر کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے اور اللہ پاک کو کہنا ہے کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں بے بس ہوں، میرے سے نہیں حل ہو رہا، یہ تیری سپرد ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک کی سپرد جب ہم اپنا معاملہ کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کو کتنی آسانی کے ساتھ حل کر دیتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ معاملہ جو اتنا مشکل مجھے لگ رہا تھا کتنی آسانی سے حل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں، دل کو چھوئی ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ اس میں سیکنڈ پارٹ بھی میں لے کے
کیا ہوں جس میں ہم ایسے ہی کچھ اور مزید دلچسپ اور اہم باتیں ڈسکس کریں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا. اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک بھی دیجیے گا, بہت زیادہ پیار دیجیے گا جس طرح سے آپ میری باقی ویڈیوز کو دیتے ہیں, اور خاص طور پر میری ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, جن کی بیٹیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, بڑی بڑی ہیں. آپ نے ان کو ضرور ایسی باتیں سکھانی ہوتی ہیں, ان کے ذہن میں ڈالنی ہوتی ہے, اور خاص طور پر ان کو سیلف کیئر کا لفظ جو ہے نا اس کے ذہن میں ضرور ڈالیں کہ آپ نے سیلف کیئر جو ہے وہ اپنی عمر کے شروع حصے سے لے کے آخر حصے تک کرنی ہے, اور اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ سجتی سنورتی رہیں اور اس کو محبوبہ بن کے ایک نٹکھٹ سی سہیلی بن کے ملے تاکہ آپ کو باہر کی پریشانی نہ رہے. چینل کو تو I'm sure کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا, جنہوں نے نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری یہ پیاری سی فیملی مزید بڑی ہو سکے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.